بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء آیت نمبر 11، تلاوت اردو ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سامعین، لفظی ترجمہ یوں ہوگا: یوصی وصیت کرتے ہیں، کم تمہیں، اللہ تعالی، فی میں، اولاد کے معنی اولاد، کم کے معنی ہے تم، اولادکم تمہاری اولاد، للذکری لی کے لیے، الذکری نر اولاد، ذکر نر، للذکری نر کے لیے یعنی نرینہ کے لیے، نرینہ اولاد کے لیے، مثلو مثل ہے، حظ کا معنی ہے حصہ، الانثیین دو عورتیں، انثیین انثی مادہ کو کہتے ہیں، انثیین دو عورتیں، حظ الانثیین دو عورتوں کے حصے جتنا، پھر ان اگر کننا وہ عورتیں ہوں، وہ ہوں نساءً عورتیں، فوق اوپر، اثنتین دو، فوق اثنتین دو سے زیادہ، فلہن تو کے لیے، ہن لہن ان کے لیے، ثلثا دو تہائی، ما اس چیز کا، ترکا جو اس نے چھوڑا، وَإِنْ اور اگر کانت ہو، واحدتاً ایک عورت، فلہا تو، کے معنی ہے تو، کے لیے، لہا اس کے لیے، النصف آدھا ہوگا، ولی ابویہ اور لی کے لیے، ابوی والدین ہی اس کے، ولی ابویہ اور اس کے والدین کے لیے، لکلی لی کے لیے، کلی سب، واحدین ایک، کلی واحدین ہر ایک، منہما من سے، ہما ان دونوں، منہما ان دونوں میں سے، السدس چھٹا حصہ، مما من اس کے معنی ہے سے، ما جو، مما اس سے جو، ترکا چھوڑا اس نے، ان اگر کانا ہو، لہو اس کے لیے، کے لیے، لہو اس کے لیے، ولدن اولاد، فَإِن پھر اگر، لم یکن نہ ہو، لہو اس کے لیے،
वलदुन कोई औलाद, वरिसहु अबवाहु व और वरिसा वारिस बने हु उसके अबवाहु अबवा वालिदैन हु उसके अबवाहु उसके वालिदैन। फ़ तो ली के लिए उम्मी वालदा माँ ही उसकी उम्मी ही उसकी माँ के लिए असुलुसु 1/3 होगा। फ़ फिर इन अगर काना हो लहू उसके लिए इख्वतुन भाई कई भाई फली उम्मी ही फ़ तो ली के लिए उम्मी माँ ही उसकी ली उम्मी ही तो उसकी माँ के लिए असुदुसु 6ठा हिस्सा होगा। मिन से बादी बाद वसीयत मिन बादी वसीयत के बाद यूसी वसीयत करे बिहा भी साथ हा उसके साथ यानी वसीयत के साथ यूसी बिहा वसीयत करे औ या दैनिन कर्ज या कर्ज। आबाउकुम आबा के माना आबा वजदाद है। आबा कुम तुम्हारे आबा व अबनाउकुम और अबना बेटे कुम तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे। ला तदरुना तुम्हें मालूम नहीं है अय्युहुम अय्यु कौन सा हम इनमें से कौन सा अय्युहुम इनमें से कौन सा अक़रबु ज़्यादा करीब है लकुम तुम्हारे ला के लिए कुम तुम लकुम तुम्हारे नफ़अन नफ़ा के एतबार से फ़ायदे के एतबार से। फ़रीज़तन ये एक फ़रीज़ा है मुकर्रर किया हुआ है। मिनल्लाहि मिन से अल्लाही अल्लाह ताला की तरफ से। इन्ना बेशक अल्लाह ताला काना है अलीमन जानने वाले हकीमन हिकमत वाले। बामुहावरा तर्जुमा यूँ होगा, अल्लाह तुम्हारी औलाद के बारे में तुमको हुक्म देता है कि मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है और अगर सिर्फ़ औरतें ही हों 2 या 2 से ज़्यादा तो मरने वाले ने जो कुछ छोड़ा हो उन्हें इसका 2/3 हिस्सा मिलेगा और अगर सिर्फ़ एक औरत हो तो उसे तरके का आधा हिस्सा मिलेगा और मरने वाले के वालिदैन में से हर एक को तरके का 6ठा हिस्सा मिलेगा बशर्ते कि मरने वाले की कोई औलाद हो। और अगर उसकी कोई औलाद ना हो और उसके वालिदैन ही उसके वारिस हों तो उसकी माँ 1/3 हिस्से की हक़दार है। हाँ अगर उसके कई भाई हों तो इनकी माँ को 6ठा हिस्सा दिया जाएगा और ये सारी तक़सीम उस वसीयत पर अमल करने के बाद होगी जो मरने वाले ने की हो या अगर उसके ज़िम्मे कोई कर्ज़ है तो उसकी अदायगी के बाद। तुम्हें इस बात का ठीक इल्म नहीं है कि तुम्हारे बाप बेटों में से कौन फ़ायदा पहुँचाने के लिहाज से तुमसे ज़्यादा करीब है। ये तो अल्लाह के मुकर्रर किए हुए हिस्से हैं। यकीन रखो कि अल्लाह इल्म का भी मालिक है और हिकमत का भी मालिक है। इस आयत में और इसके बाद वाली आयत में अल्लाह ताला ने मीरास के हिस्सों को तफसील के साथ ज़िक्र किया है और उससे पिछली आयत में आयत नंबर 7 में मीरास के हिस्सों को इजमालन ज़िक्र किया था कि मर्दों को भी मिलेगा और औरतों को भी मीरास में से मिलेगा। मीरास की तकसीम से पहले ये बात समझ ले कि जो आदमी फ़ौत हो जाए तो फ़ौत होने के वक्त में उसने जो कुछ माल छोड़ा है वो सब तरका कहलाता है और मीरास तरके में से ही दी जाती है। ये तरका जिस शक्ल में भी हो, नकदी की शक्ल में हो, सामान तिजारत की शक्ल में हो या आम सामान की शक्ल में हो, प्रॉपर्टी और जायदाद की शक्ल में हो, जिस शक्ल में भी माल छोड़ा है ये सब ये तरका कहलाता है और तरका में से ही वरसा को दिया जाता है। मीरास तकसीम करने से पहले 3 काम करने होंगे। सबसे पहला काम तजहीज़ व तकफ़ीन
میت کے کفنانے کا جو خرچہ ہے اور اسی طرح دفنانے کا جو خرچہ ہے، اگر بالغ ورثاء اپنی طرف سے کر لیتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، ترکے سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وہ اپنی طرف سے نہ کرے تو یہ سارے خرچے، متوسط خرچے کفن اور دفن کے، یہ ترکے میں سے کر لیے جائیں گے۔ دوسرا کام کہ میت نے زندگی میں جن لوگوں سے قرضے لیے تھے تو یہ سارے قرضے وہ دوسرے نمبر پر ادا کیے جائیں گے، جتنے بھی قرضے ہوں اس کو کل ترکہ سے ادا کیا جائے گا۔ اور اپنی بیوی کا اگر مہر بھی نہیں دیا اور انہوں نے اپنی خوشی سے معاف بھی نہیں کیا تو وہ بھی قرض ہوتا ہے، وہ بھی دینا پڑے گا۔ اور تیسرا کام یہ کرنا ہوگا کہ جب قرضے سارے ادا ہو جائے تو میت نے اگر اپنی زندگی میں کوئی وصیت کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ کر لینا، تو 1/3 مال تک وہ وصیت وہ بھی نافذ کر دی جائے گی، وہ بھی پوری کر دی جائے گی۔ اس کے بعد جو مال بچے وہ ورثاء کے درمیان میں تقسیم ہوگا، اور تقسیم کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیات کے اندر ذکر کی ہے۔ اور جن لوگوں کو میراث ملتی ہے وہ 2 طرح کے لوگ ہیں، کچھ وہ ہیں جن کا حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے اور ان کو ذوی الفروض کہتے ہیں، ذوی الفروض، اور کچھ وہ ہیں جن کا حصہ مقرر نہیں ہے بلکہ ذوی الفروض کے بعد جو کچھ بچتا ہے وہ سارا کا سارا ان کو مل جاتا ہے، اور اس طرح کے ورثاء کو عصبات کہتے ہیں۔ اب آیت کی تفسیر کی طرف ہم آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی اولاد کے بارے میں وصیت کرتے ہیں کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مردوں کو 2 عورتوں کے حصہ دیا جائے گا، 2 عورتوں کے حصہ جتنا ایک مرد کو دیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ میت کی اولاد میں اگر صرف بیٹے اور بیٹیاں ہوں تو 2 بیٹیوں کو جتنا حصہ ملتا ہے اتنا ایک بیٹے کو ملے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی فوت ہو گیا اور اس کے ورثاء میں 2 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے، تو ایسی صورت میں اور ترکہ وہ 4 لاکھ روپے ہے، تو ایسی صورت میں 4 لاکھ کو ہم آدھا کر لیں گے، 2 لاکھ وہ بیٹیوں کے ہو جائیں گے اور 2 لاکھ وہ ایک بیٹے کے ہو جائیں گے، تو 2 بیٹیوں کو جتنا ملا اتنا ہی ایک بیٹے کو ملے گا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ شریعت وہ عورتوں کے حقوق کا کتنا خیال رکھتی ہے کہ یہاں میراث میں عورت کے حقوق کو، عورت کے حصے کو اصل بنایا اور مرد کے حصے کو اس کے تابع بنایا، کہ 2 عورتوں کو جتنا ملتا ہے اس جتنا ایک مرد کو ملے گا۔ اس کے بعد صرف بیٹیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اگر میت کے ورثاء میں صرف اس کی بیٹیاں ہوں، بیٹے نہ ہوں، تو ایسی صورت میں دیکھیں گے کہ بیٹیاں کتنی ہیں۔ اگر 2 سے زیادہ ہیں تب تو ترکہ کا 2/3 ان کو دیا جائے گا، یعنی ترکہ کے کل 3 حصے کر لیں گے، 3 حصوں میں سے 2 حصے وہ ان کو ملیں گے۔ اور اگر صرف ایک بیٹی ہے تو ایک بیٹی کو ترکہ میں سے آدھا ملے گا، اور اگر 2 ہوں، ایک کا حکم بھی بیان ہو گیا، 2 سے زیادہ کا حکم بھی بیان ہوا قرآن مجید میں، اور اگر 2 ہوں تو 2 کا بھی وہی حکم ہے جو 2 سے زیادہ کا ہے۔ احادیث کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ اس کے بعد ولی ابویہ سے والدین کے حصے کا ذکر کر رہا ہے۔ اگر ایک آدمی فوت ہوا اور اس کے والدین موجود ہوں تو ان کے حصے کی تفصیل یہ ہے کہ اگر مرنے والے کی اولاد موجود ہے تو ایسی صورت میں والد کو بھی 6واں حصہ ملے گا اور والدہ کو بھی 6واں حصہ ملے گا، اور اگر مرنے والے کی اولاد موجود نہ ہو اور اسی طرح مرنے والے کے بھائی بھی موجود نہ ہو تو ایسی صورت میں والدہ کو 1/3 ملے گا، یعنی 3 حصے ملے، اور باقی جو 2/3 ہے وہ والد کو مل جائیں گے۔ اور تیسری حالت یہ ہے کہ مرنے والے کی اولاد تو نہیں ہے لیکن اس کے بھائی موجود ہے، کئی بھائی موجود ہے، تو ایسی صورت میں والدہ کو 6واں حصہ ملے گا، اور باقی مال جو بچے گا
وہ والد کو ملے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، اور اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے کہ میراث تقسیم کرنے سے پہلے سب سے پہلے وہ کفن دفن کا خرچہ نکالا جائے گا، اور اس کے بعد کل مال سے قرض ادا کیا جائے گا، اور اس کے بعد اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو وہ وصیت 1/3 مال سے وہ پوری کی جائے گی، اس کے بعد یہ میراث تقسیم ہوگی۔ آیت کے آخری حصے آباؤکم و ابناؤکم سے اللہ تعالیٰ نے میراث کی حکمت بیان کی ہے کہ مردوں کو حصہ کچھ اور مل رہا ہے، عورتوں کو حصہ کچھ اور مل رہا ہے، اور پھر ایک حالت میں کسی کو کتنا مل رہا ہے، اور دوسری حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دوسرا حصہ مقرر کیا ہے۔ تو یہ جو کم زیادہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی کے اندر بہتری ہے۔ اب کوئی اس کے اندر عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے کہ دیکھو ایک رشتہ دار کو تو اتنا دیا، دوسرے کو اتنا دیا، مردوں کو اتنا دیا، عورتوں کو اتنا دیا، سب کو برابر دینا چاہیے۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے بچوں میں سے، تمہاری اولاد میں سے، اور تمہارے آباء و اجداد اور دوسرے رشتہ داروں میں سے کون تمہیں زیادہ نفع دے سکتے ہیں، کون تمہیں زیادہ نفع نہیں دے سکتے، یہ تم نہیں جانتے۔ تو یہ تقسیم اللہ کی حکمت پر مبنی ہے، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس کو کتنا دینا ہے اور اس میں کیا حکمت ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علم والے بھی ہے اور حکمت والے بھی ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔